अस्सलाम वालेकुम। नया दिन फिर हाजिर है जैसे हमेशा की तरह एवरी ट्यूसडे यूके के टाइम 1 से 2 बजे तक और पाकिस्तान के टाइम 5 से 6 बजे तक। हमेशा की तरह मेरे साथ बाबर मलिक मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि पिछले वीक जो दी हाइट पे बात हो रही थी, मैं चाहूँगा कि बाबर मलिक उसी पे स्टार्ट करें ताकि हम अपने देखने वालों को बता सकें कि अभी उसमें अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो उसको लेके चले। जनाब बाबर साहब। जी थैंक यू फ़हीम साहब। हम डिहाइड्रेशन के ही टॉपिक को थोड़ा सा फर्दर एक्सपैंड करते हैं और एक पर्टिकुलर फिजिबिलिटी है उसकी तरफ लेके जाते हैं, जो कि पोटैटो आलू की जो फसल है उसकी प्रोसेसिंग से इस डिहाइड्रेशन प्रोसेस का ताल्लुक है। इसमें से जो प्रोडक्ट निकलती है उसको पोटैटो फ्लेक्स कहते हैं। एक प्रोसेस जिससे ये प्रोडक्ट निकलेगी उसको पोटैटो फ्लेक्स हम कहेंगे, और उस दूसरा प्रोसेस जो कि सिमिलर ही है और वो एक एंड में थोड़ा सा प्रोसेस को हल्का सा ऑल्टर करके जो दूसरी प्रोडक्ट हम इसमें से निकाल सकते हैं उसको पोटैटो पाउडर कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो डिहाइड्रेशन जो है उसी का एक सिलसिला है। लेकिन आप देखेंगे कि 80 to 90% जो हमने पिछले प्रोग्राम में प्रोसेस एक्सप्लेन किया था वही प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा, लेकिन जहाँ पे आखिरी स्टेज आएगी जहाँ पे हमने उसकी एक्चुअल डिहाइड्रेशन करनी होती है तो वहाँ पे थोड़े से प्रोसेस को हम ट्वीक करके तो एडजस्ट करेंगे और उससे वो जो है वो पोटैटो के फ्लेक्स और पोटैटो के जो पाउडर है वो बन जाएगा। तो ये आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि पोटैटो एक अहम क्रॉप है पाकिस्तान के अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया पे नहीं पाकिस्तान में उगाई जाती, लेकिन उनमें से पोटैटो एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि बहुत बड़े एरिया पे उगाई जाती है। हमारी जो फील्ड क्रॉप्स हैं जैसे गंदम, चावल, गन्ना, कपास, ये बड़े एरिया पे लगाई जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स चंद छोटे एरिया पे और लिमिटेड स्केल पे काम किया जाता है। तो आलू उनमें से एक एक्सेप्शन है, जिसकी वजह से इसको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ना वो भी हमें देना पड़ेगा। अच्छा, आपने आलू की बात की है। मेरे ख्याल में आलू तो पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। अब मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि हम यूके में बैठे हुए हैं, तो कोशिश तो हमारी यही कि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बताया जाए और स्पेशली इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि आप ये कह रहे हैं कि आलू पर भी खासा काम हो सकता है और उस पर कुछ और चीज़ें भी हैं जिस पर किया जा सकता है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर ही बात करें। लेकिन आलू तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आलू ग्रो ना करता हो। अब दुनिया के आलूओं का तो मैं नहीं कह सकता, यूके में भी 2 या 3 तरह के आलू होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं और एक वाइट कलर के होते हैं। तो अगर अब मुझे नहीं पता आपके पास कोई कंपैरिजन है यूके के आलूओं का या पाकिस्तान के आलू बेटर हैं या व्हाटएवर इट इज। सो मैं ये चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन हमारे व्यूअर्स के तौर पे बता दें कि आलू कितना अच्छा वहाँ पे होता है और उसकी क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, ये कंपेरेबल है, लेकिन इसकी कंपेरेबिलिटी की वजह ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली डेवलप्ड आलू की वैरायटीज़ हैं, आलू की जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में डेवलप की गई हैं, वो पाकिस्तान में भी उन्हीं को मोस्टली कल्टिवेट किया जाता है। वैसे तो एक थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मशहूर वैरायटीज़ जो पाकिस्तान में उगाई जाती हैं और दुनिया के बाकी मुल्कों में भी मशहूर हैं, उनमें एक लेडी रोजीटा ये पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है। वो ब्राउन कलर की इसकी स्किन होती है। उसके बाद चिप्सोना है, हर्म्स है, पैमेला है, ये सारी वो वैरायटीज़ हैं जो कि दुनिया में दूसरे मुल्कों में डेवलप की गई और फिर उसको पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के लिए उसकी अडॉप्टेशन करके उसको पाकिस्तान में लेके आया गया। अब थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन इसको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री से लेके चलें तो
یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ اس طرح نہیں تھا. 1980s تک پاکستان میں جو آلو ہیں وہ لوکل ورائٹیز جو ہماری اپنی انڈیجنس دیسی ورائٹیز ہیں وہ اگائی جاتی تھی. ان کی ییلڈ جو ہے وہ بہت کم تھی, تقریباً 1 ایکڑ میں 11 میٹرک ٹن کے قریب اس کی ییلڈ آتی تھی, اور پروفیٹیبلٹی جس کی وجہ سے کم رہتی تھی. اور اس پروفیٹیبلٹی کے کم رہنے کی وجہ سے بڑے کم فارمرز تھے جو آلو کی فصل کی طرف ان کا رجحان تھا. تقریباً پورے پاکستان میں 75,000 ایکڑ جو ہے وہ آلو لگایا جاتا تھا 1980s کے اندر. جب یہ انٹرنیشنل اچھی ورائٹیز آئیں اور انہوں نے پاکستان کی انوائرمنٹ کے مطابق ان کو انہینس کیا گیا, ڈیولپ کیا گیا, پھر کلٹیویشن اس کی گئی, تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 75,000 ایکڑ سے آلو کی جو کاشت ہے وہ 4.5 لاکھ ایکڑ تک چلی گئی ہوئی ہے. ٹھیک. اور جس کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 4 ملین ٹن آلو جو ہے وہ اگایا جاتا ہے. اور بالکل تقریباً 95% جو آلو ہے یہ پنجاب کے اندر, اور پنجاب میں بھی پرٹیکولرلی جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں اکاڑا, قصور, پاک پتن اور ساہیوال, ان 4 ڈسٹرکٹ میں اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے, اور ان میں سے بھی اکاڑا جو ہے وہ بہت پرومیننٹلی اس میں زیادہ آلو کا کام ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اوبیسلی سندھ میں بھی کچھ آلو اگایا جاتا ہے, کے پی میں بھی اگایا جاتا ہے, بلوچستان میں بھی ایون آلو اگایا جاتا ہے, لیکن جو اس کی 95%, 90-95% پیداوار ہے وہ پنجاب سے لی جاتی ہے. اب پاکستان کیونکہ 4 ملین ٹن کے قریب آلو اگا رہا ہے, تو یہ دنیا کا 19th لارجسٹ پروڈیوسر ہے پوٹیٹو کا. اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے پاکستان کی تمام تر ضرورت آلو کی پورے سال کی جو ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں, ہمارا آلو جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو ہے. ہم اچھے سستے داموں میں اچھی کوالٹی کا آلو اگاتے ہیں جس کا فلیور بھی جو ہے وہ کافی اچھا ہے. تو جس کی وجہ سے ہم پاکستان سے تقریباً 4 لاکھ ٹن آلو جو ہے وہ ہر سال ایوریج, جو کسی سال اوپر ہو جاتا ہے کسی سال نیچے ہو جاتا ہے. آلو ایک کموڈٹی ہے, یہ اس کی پرائسز جو ہے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو جس سال ہم انٹرنیشنل پرائسز جو ہے بہت نیچے چلی جاتی ہیں, ہم کمپیٹ نہیں کرتے تو تھوڑا سا ایکسپورٹ ڈراپ کر جاتی ہے. جس سال انٹرنیشنل پرائسز تھوڑی سی اسٹیبل رہتی ہیں تو پاکستان آلو کے اندر جو ہے وہ ایک میجر ایکسپورٹ پلیئر کے طور پہ ٹاپ 10 کے اندر رہتا ہے. اور تقریباً 4 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہر سال ایوریج جب اچھے سال چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم آلو کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم زرعی مبادلہ کماتے ہیں. آلو میں ایک بات, ٹھیک آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ صرف وہ اس میں جو ایک پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے سال بعد انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس کی طرف جاتی ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں آلو کی قیمت سستی ہو جاتی ہے. اور اس سال جو ہے وہ اکثر دیکھنے کو آتا ہے کہ یہاں میں پنجاب میں مال روڈ پہ جب ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمارے اکثر فارمرز جو ہیں وہ اپنے آلو لے کے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہوتی ہے اور پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر تیسرے چوتھے پانچویں سال ایک سال ایسا آتا ہے کہ جس میں فارمر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, اور آلو کی کاشت جو ہے وہ ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے, انٹرنیشنل پرائسز بڑھ جانے کی وجہ سے ہم وہ لوکل مارکیٹ میں بھی وہ اوور پروڈکشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور ہمارے آلو جو ہے وہ اس کی قیمت اچھی نہیں بنتی. اور اس وجہ سے جو ہے وہ اگر ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف آلو کے چلے جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اوور آل سالہ سال بیسس پہ بھی مزید آلو اگا سکتے ہیں. ہم اگر دنیا میں 19ویں نمبر پہ ہیں تو ہمارے ریجن میں انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, یہ ہم سے زیادہ پروڈکشن لے رہے ہیں آلو کی, یہ ٹاپ 10 میں ہے دونوں. تو ہم بھی ٹاپ 10 میں پہنچ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کی اور پروسیسنگ انڈسٹری کی طرف چلے جائیں, جس سے جو ہے وہ آلو کو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے اس کو ویلیو ایڈ کر سکیں بلکہ ہم اس کو دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اچھا جی, میرا سوال ایک طرح سے یہ تھا کیونکہ آلو جب پوری دنیا میں گرو ہوتا ہے, یو کے میں بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی دنیا نہیں. اور یہ آلو میں تھوڑا سا آپ سے کنفرم کر رہا ہوں, یہ سیزنل ویجیٹیبل نہیں ہے, یہ ہر سال ہوتی ہے, پورے سال میں ہوتی ہے, اسی طرح ہی ہے.
جی یہ اس کو اسٹور کیا جاتا ہے, اس کے کولڈ اسٹورز پاکستان میں بے تحاشا کولڈ اچھا اسٹور. یہ فصل جو سی ہے یہ گرمیوں کی ہے یا باہر کی ہے, کس کی فصل ہے یہ ویسے؟ مختلف علاقوں میں مختلف اس کی, جس طرح پورے پنجاب میں بھی اور اس کے علاوہ دوسرے صوبوں سے بھی یہ چیز آتی ہے, تو اس کے مختلف ٹائمنگ ہے کلٹیویشن کے بھی اور اس کی ہارویسٹنگ کے بھی. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آلو کو ایز اٹ از آلو کے طور پہ بغیر پروسیسنگ کے کیے بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر کولڈ اسٹور کی فیسلٹی جو کہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر مینٹین کرتی ہے, وہ اس میں ان آلوؤں کو, اور بے تحاشا یہ کولڈ اسٹورز لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر تھرو آؤٹ, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آلو جب ہم پروڈیوس کرتے ہیں پورے سال کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں, پھر ان کو کولڈ اسٹورز میں رکھ لیا جاتا ہے, اور پھر جس طرح ضرورت پڑتی ہے وہ کولڈ اسٹور سے نکال کے ان کو سال میں بیچا جاتا ہے. تو یہ میرا جو ایک کنفیوژن تھا وہ یہ تھا, کیونکہ پھر یہاں پہ بھی کبھی آلو کی شارٹیج نہیں ہوئی, اوپر نیچے کبھی کبھی ہوتا رہتا, وہ جیسے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی بات ہے. تو جو میرے ذہن میں ایک جنرل امپریشن تھا, کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے, کہ آلو ہر سال یعنی کہ سارا سال ہوتے رہتے ہیں, سردی میں بھی ہوتے ہیں گرمی میں بھی ہوتے ہیں. دیٹس دی انڈرسٹینڈنگ آئی ہیو. اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے یا پاکستان میں یہ سرٹن سیزن کی, میرا سوال یہ تھا. اور آپ نے جیسے کہا کہ اگر سیزنل ہے تو وہ آلو اتنا گرو کر لیتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے پرپز سے سرو کرتا ہے, بلکہ پاکستان سے ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے؟ جی ایسا. اچھا میں اب کیوں ایکسپورٹ کی بات کیوں کہہ رہا ہوں, اگر پاکستان میں آلو کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلو کی, سے فار ایگزامپل میں ایز اے ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کاشتکار یا کوئی بھی انویسٹر اگر 1 ایکڑ پہ آلو لگاتا ہے تو اس کی کتنی کاسٹ ہو سکتی ہے, کوئی رف آئیڈیا, اور اس کی ریٹرن کیا ہے ویسے؟ جی دیکھیں آلو کی کاسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا ریٹرن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دی اس سال میں پرائسز کیا ہوتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل پرائسز کیونکہ ایک کموڈٹی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ویٹ کی پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کموڈٹی کے ساتھ لنکڈ ہے, پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں ایک لنک رہتا ہے. اسی طرح چینی کی پرائسز جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں تھوڑا سا نظام کچھ اس طریقے سے ہے, لیکن وہ بھی دنیا میں کموڈٹی کے طور پہ ٹریٹ کی جاتی ہے, اور انٹرنیشنل پرائسز ہی پوری دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو. اسی طرح آلو جو ہے وہ بھی ایک کموڈٹی کی شکل لے گئی ہے, ان لائک سم آف دی ادر فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو کہ کموڈٹی نہیں ہے. جہاں پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, جب آپ اپنا عام دنیا میں لے کے جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہیزب سرٹیفکیشن کے ساتھ اپنا عام دنیا میں پروسیس کر کے لے کے جاتے ہیں, تو وہ کموڈٹی نہیں ہے. آپ کا آم کی قیمت جو ہے وہ دنیا کے دوسرے آموں سے مختلف ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, اس کا فلیور, اس کا ٹیسٹ, اس کی شوق کی بات ہے, مطلب اس کی اور آلو میں بھی مختلف لیئرز ہیں, لیکن بہرحال آلو کے اندر جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ اس کی کوالٹی اور ٹریڈس کی بیسس پہ اتنی ڈسٹنکشن نہیں کرتی جتنی وہ کمپیٹیٹیو پرائسز اور انٹرنیشنل ڈیمانڈ سپلائی کی بیسس پہ کرتی ہے. تو جہاں تک اس کے ریونیو کی بات ہے وہ تو obviously ہر سال ایک جیسا نہیں ہوتا. میں نے کبھی خود میں خود فارمنگ میں انوالو کرتا ہوں, میں نے کبھی خود آلو نہیں لگائے, اس لیے مجھے ایگزیکٹلی کاسٹ کا اندازہ آلوؤں کے حساب سے تو نہیں ہے, لیکن میری ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے, میں نے مختلف قسم کی سبزیاں میں لگاتا ہوں, اور میرا ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ زمین کی تیاری اور لیبر, اچھا بیج, یہ ساری چیزیں ملا کے پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں پانی لگتا ہے, اسپرے کرنے پڑتے ہیں, گوڈی وغیرہ کی جاتی ہے, تو کسی بھی کراپ کو تیار ہوتے ہوتے یہ جو ہارٹیکلچر ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو دوسری گرینز ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی, تو یہ 60 سے 70 ہزار روپے فی ایکڑ جو ہے وہ خرچہ آ ہی جاتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آلو میں بھی اس سے کم نہیں ہوگا, یہ اتنا ہی ہوگا, کم از کم 60 سے 70 ہزار روپیہ فی ایکڑ اس کا آ جاتا ہے. اور اس پہ مارجن اچھا مل جاتا ہے, یعنی کہ اگر 1 ایکڑ اگر 60-70 ہزار لگایا ہے, آپ نے محنت بھی کی ہے, تو کیا اس کی 1 لاکھ کے قریب ریٹرن ہو جاتی ہے؟ جی میں نے آپ کو جیسے کہا یہ چیز سب فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں اس طرح ہی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں فارمرز نے ٹماٹر کے اندر
جو ہے وہ بہت اچھے مارجنس کمائے ہیں, بڑے اچھے ریٹرنس کمائے ہیں, اور بہت اچھے خوشحالی رہی. لیکن اس سال ٹماٹر کی فصل جو ہے وہ ایک دم اس کی پرائسز کریش رہی, اوپر نہیں چڑھ سکیں, جس کی وجہ سے فارمر کافی سفر کر گیا, اور بامشکل جو ہے اس سال اس کا صرف خرچہ ہی فارمر جو ہے شاید پورا کر سکے اپنی ٹماٹر کی فصل. اور یہ مارکیٹ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہے یہ کووڈ-19 جی تمام چیزیں, کیونکہ پروڈکشن فیسلٹیز بھی بند رہی. کچھ لوگوں کے پچھلے 3-4 سالوں سے لوگ اچھا مارجن کما رہے تھے تو ٹماٹر لگ بھی زیادہ گیا. لگانے کے بعد جو ہے وہ جب بیچنے کا وقت آیا تو کرونا وائرس آ گیا. ریسٹورنٹس جو ہیں وہ تقریباً بند ہیں, ایک بڑی مارکیٹ جو ہے وہ ریسٹورنٹس اس کی ہے. اسی طرح جو فیکٹریز جو کہ اس کو ٹمیٹو کیچپ میں پروسیس کرتی ہیں یا اس کی فردر پروسیسنگ کرتی ہیں, پاکستان میں ٹماٹر کی پروسیسنگ ہو رہی ہے, وہ فیکٹریاں بھی ان کی بھی پروڈکشن جو ہے وہ ڈسرپٹڈ رہی. پلس یہ کہ اوور آل لوگ احتیاط کر رہے ہیں. ہر سبزی میں ہر کھانے میں ٹماٹر نہیں ڈلتا. اگر آپ گوشت وغیرہ بنائیں تو وہاں ٹماٹر ڈلتا ہے, شاید دالوں میں کچھ سبزیوں میں اس طریقے سے شاید اس کا استعمال کم ہوتا ہے. تو وہ جو کھانے بھی جو تھوڑے سے ریلیٹیولی مہنگے اور لیوش ہوتے ہیں, تو جب لوگوں کی اپنی اسپینڈنگ پاور کا بھی افیکٹ ایک آیا تو اس کی وجہ سے بھی ٹماٹر کے اندر افیکٹ obviously ڈیمانڈ سائڈ پہ آیا ہے. کچھ میرے خیال سے سپلائی بڑھ گئی ہے, لیکن زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کا ہے. تو اسی طرح کوئی نہ کوئی فیکٹر جو ہے وہ آلو کے اندر بھی جو ہے وہ سالہ سال کی بیسس پہ, کیونکہ میں نے بتایا کہ آلو جو ہے وہ انٹرنیشنل منڈیوں سے اس کی پرائسز لنکڈ ہیں, تو وہاں پہ بھی جب انٹرنیشنلی تھوڑی پروڈکشن زیادہ ہو جائے, کوئی کسی قسم کی چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں تو وہ اس لحاظ سے امپیکٹ پڑتا ہے ریالٹی میں. اچھا میں آلو ہی کو آگے, تو پھر میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ جب آلو زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اوبیسلی پروڈکشن زیادہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جب کوئی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے کسانوں پہ سفرنگ کا ٹائم آتا ہے تو انہیں آلو سڑکوں پہ بھی پھینکے ہوتے ہیں. سو میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا جو ڈی ہائیڈریشن کر کے جو وہ ایک نقصان وہاں پہ اٹھایا جاتا ہے, تو کیا اس کو آگے بیٹر کر کے اس سے کوئی زیادہ پروفیٹیبل نہیں کمایا جا سکتا؟ کوئی ایسی سجیشن یا کوئی ایسی چیز پاکستان میں کیوں نہیں انکریج ہوتی؟ جی اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ فارمر کے لیے مارکیٹ بڑھ جاتی ہے. جب بھی پروسیسنگ سیکٹر لگتا ہے, وہ کسی قسم کا بھی پروسیسنگ سیکٹر ہو, تو فارمر کے لیے مارکیٹ انکریز کر جاتی ہے, ایکسپینڈ کر جاتی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ آلووں کو وہ پروسیس کرتے ہیں, لائک ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں, جو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ کیسے سبزیوں کو ڈی ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے. سارا میں تھوڑا سا آلو کے اس میں ایک ڈسٹنکشن یہ کریٹ کر رہا ہوں کہ شاید آلو کو آن فارم لیول پہ ڈی ہائیڈریشن کرنے کا اتنا اسکوپ شاید نہ بن سکے. وہ آن فارم یا فارمر کے لیول پہ اس کو پروسیس کرنے کی بجائے اس کی پروسیس جو ہے وہ ایک اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, ایک پروسیسر, ایک بزنس مین جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. وہ کیونکہ عام طور پہ جو ہماری ٹریڈیشنل ویلیو چینز ہیں وہ آڑتی اور ہول سیل کی طرف سے سلسلہ چلتا ہے, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فارمر کو بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہول سیلر بہت اسٹرانگ ہیں, ہمارے آڑتی بہت اسٹرانگ ہیں. جب فارمر کو ایک دوسرا راستہ, ایک دوسری ویلیو چین سے کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے اور وہ اپنا آلو ہول سیلر کو بیچتا ہے, کہ اگر ہول سیلر اس کو اچھا منافع دے رہا ہو, اچھی مارجن دے رہا ہو, یا کسی فیکٹری اونر کو بیچ دیتا ہے, اگر وہ فیکٹری اونر اس کو بہتر قیمت ادا کر رہا ہے, تو فارمر کے پاس لامحالہ آپشن جو ہے وہ ایکسپینڈ کر جاتی ہیں. ایک تو آٹومیٹکلی فارمر کی بارگیننگ پاور امپروو ہو جاتی ہے. پلس یہ کہ جب آپ کسی بھی چیز کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں آلو کی ہی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ ٹن آلو ایکسپورٹ کرتا ہے ہر سال, ٹھیک, اور اسی طرف پاکستان ہر سال جو ہے وہ آلو کے فلیکس اور آلو کی جو پاؤڈر ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے جب یہ فیکٹری لگے گی تو امیڈیٹلی جو اس کا افیکٹ آئے گا کہ وہ جتنی امپورٹ آپ کر رہے ہیں وہ بند ہو جائے گی, اور آپ کا جو لوکل پروسیسر ہے وہ اس کو اس مارکیٹ کو کیٹر کرنا شروع کر دے گا. وچ مینس کہ جہاں پہ اگر وہ
امریکہ میں یا UK میں یا دنیا کے کسی ایڈوانس ملک میں کا جو آلو پروسیس ہو کے آپ کے ملک میں پاؤڈر کی شکل میں آ رہا تھا، اب آپ کے فارمر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور اب اس کا آلو جو ہے وہ پروسیس ہو کے جو ہے آپ کی لوکل مارکیٹ کو کیٹر کر رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی بات سے ہے کہ ایک بہت بڑی گنجائش ہے کہ زیادہ تر پسا ہوا آلو اور فلیکس کی صورت میں جو آلو آتا ہے وہ زیادہ تر باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوں گے بھی تو بالکل ہی چھوٹے سے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑی یعنی انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں، کیونکہ یہ اسی طرح کی بات آ گئی کہ بزنس مین کے لیے اپرچونٹی ہے. لوگ سڑکوں پہ آلو کے پھینکنے کی بجائے وہ آپ سستے لے سکتے ہیں تاکہ فارمر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور ابھی جو پاکستان میں جو امپورٹ ایک بہت بڑا، کیونکہ آپ کو باہر سے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالروں میں لینا پڑتا ہے، تو آپ گورنمنٹ ایک طرح سے اس کو بھی مدد کر سکتی ہے. اور آپ کے پاس بلکہ اگر آپ اس پہ بیٹر کام کر لیں تو آپ امپورٹ کرنے کی بجائے آلوؤں کو میرے خیال میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. چائنا ایک بہت بڑی کنٹری ہے میرے خیال میں، جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے، تو میرے خیال میں ان کی نیڈ بھی تو آلو ہوں گے کہ نہیں؟ جی بالکل. سو میں اس کا دو چیزیں اس میں آپ کی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آلو کے فلیکس اور پاؤڈر بنانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اسی طرح آلو کے فرینچ فرائز بنا کے فروزن کا پروسیس جو ہے اس کے تھرو بھی آپ اپنی لوکل ڈیمانڈ اور انٹرنیشنل ڈیمانڈ کے ساتھ لنک اپ کر سکتے ہیں. وہ جو فروزن پیکٹ ملتے ہیں جس میں آپ فریج سے ایک اسٹور سے جا کے فریج میں سے لیتے ہیں، گھر لا کے فریج میں سنبھال دیتے ہیں اور پھر اس کو فریج میں سے ہی نکال کے وہ ریڈی ٹو کوک ہوتے ہیں، آپ ان کو پکا لیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بالکل علیحدہ پروسیس ہے. اس کا ڈی ہائیڈریشن کے پروسیس سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ایک لائن ہے. تو اس کے اوپر ہم علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آلو کو پروسیس کرنے کے حوالے سے آپ کی آپشن صرف پاؤڈر اور فلیک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر آپشنز اویلیبل ہیں. لیکن آج ہم بات موسٹلی کریں گے اونلی آن دس آپشن. اچھا، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش ہی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پروگرام کی نیچر یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہے، اچھے طریقے سے آپ اس کی اچھی ریٹرن لے سکتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس یا تو کیپٹل کی کمی ہے یا ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں لکیری فقیری بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہمارے بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک طرح سے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ ایک ایسی فیلڈ میں جا رہے ہیں جس کی میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے. مینلی آپ کو پروسیسنگ پلانٹ لگانا ہے، اور اس کی میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ویونگ مل ہے یا کوئی پیپر مل ہے تو ان میں آپ کو ٹیکنیشین چاہیے. یہاں پہ لیبر کا بھی پرابلم نہیں ہوگا اور ریٹرن اچھی مل سکتی ہے. یہ اسی طرح کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ بات کو آگے لے کے چلیے. جی ہم لوکل امپورٹ سبسٹیوشن کی ہم نے بات کر لی، اور آپ نے بالکل ٹھیک پچھلی دیر پہلے جو آپ نے کمنٹ کیا کہ چائنا جو ہے وہ خود ایک امپورٹر ہے آف پوٹیٹو پاؤڈر اینڈ پوٹیٹو فلیکس. تو وہ ایک منڈی ہمارے ساتھ دوسری بھی ہے، اور پھر خطے میں اور ملک بھی ہیں جو اس کو امپورٹ کرتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اس کی جب بھی یہ انویسٹمنٹ ہوگی، نہ صرف یہ کہ پاکستان اس کی مارکیٹ ہے بلکہ خطے میں دوسری بڑی منڈیاں بھی موجود ہیں جہاں پہ ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. جو اس کی یہ ایک اسمال اینڈ میڈیم سائز کا پروجیکٹ ہے، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لارج سائز انٹرپرائز نہیں ہے، یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی انویسٹمنٹ ہے. اس کے جو پلانٹس ہیں وہ فلی انٹیگریٹڈ پلانٹس جو ہیں وہ یورپ سے بھی امپورٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے، وہ یورپین مینوفیکچر جو ہیں وہ کافی مہنگے ہیں، تھوڑے ہی کافی مہنگے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری اتنی ہی اچھی کوالٹی کی اور اتنی ہی ایفیشینٹ آپشن اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو چائنا سے امپورٹ کر لیں.
مطلب اگر یورپ میں آپ کو 2 3 4 کمپنیاں ملیں گی تو چائنا میں درجنوں کمپنیاں ہوں گی جن سے جا کے آپ نیگوشیٹ کر کے ایک بہتر پلانٹ، ایک بہتر یونٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کا کر سکتے ہیں. اور یہ پھر اس کے بعد ٹیکنیکل لوگ پاکستان میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. obviously آپ کو اس قسم کی فیکٹری کو رن کرنے کے لیے ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ، کم از کم ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ انجینئر کی ضرورت ہوگی. کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل فیکٹری کو ایک ٹیکنیشین تو ایسا رکھنا پڑے گا جو اس انڈسٹری کو سمجھتا ہوگا. باقی زیادہ تر لے مین کا کام ہے، یعنی کہ اس میں ایک بندہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ ایک مشین کے اوپر یا کوئی ایک پروسیسنگ پلانٹ کے اوپر ہر وقت صرف ٹیکنیکل بندہ ہی ہوگا، جبکہ اس میں دوسرے لوگ بھی کام کر سکتے. میں صحیح جا رہا ہوں یا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ سو میں اس کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مائکرو انٹرپرائز تو بالکل نہیں ہے. اوبیسلی یہ ایک ریلیٹیولی اسمال اینڈ میڈیم سائز یعنی کہ تھوڑا سا بڑا یونٹ ہے. ڈیفینیٹلی اس قسم کے یونٹ کو چلانے کے لیے آپ کو مینٹیننس اور انجینئرنگ اسٹاف بھی چاہیے ہے جو کہ آپ کی مشین کو اور الیکٹرانکس کو، باقی چیزوں کو کنسسٹنٹلی ان فنکشن رکھ سکے. اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ آپ کو obviously چاہیے کیونکہ یہ کھانے سے ریلیٹڈ چیز ہے، تو بہت سارے فنکشنز اس میں پرفارم کرنے ہوتے ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ فوڈ ٹھیک طریقے سے پروسیس ہو رہی ہے، آپ کی ہر چیز کی ٹائمنگ اور سنکرونائزیشن ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اکثر جو اس میں لوگ ہیں وہ انسکلڈ یا سیمی اسکلڈ لیبر ہے. تو باقی زیادہ جو اس کی لیبر ہوگی وہ انسکلڈ یا سیمی اسکلڈ ہوگی، جس کی اویلیبلٹی کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور نہ ہی پاکستان میں نہ ہی فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو بہت مہنگے ہوتے ہیں. ان کی منتھلی اگر آپ کو سیلری دینی پڑے تو کوئی ایکسیپشنلی زیادہ نہیں ہے. اس خطے میں کے ملکوں میں بھی اب پاکستان کے اندر جو تنخواہیں ہیں وہ کم تصور کی جاتی ہیں. لیٹ الون پوری دنیا میں تو ہم ڈیفینیٹلی یہ خطہ سستا مانا جاتا ہے. چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش سے پاکستان کے لوگ اچھے کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ کم کاسٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کو انجینئر وغیرہ رکھنے پڑیں گے یا فورمین رکھنے پڑیں گے وہ بھی یہاں پاکستان میں اچھا ہیومن ریسورس اویلیبل ہے اور بہت مہنگا نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لیبر وہ سیمی اسکلڈ انسکلڈ جو ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشینری بھی مل جاتی ہے. سے فار ایگزامپل یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا بڑا پروجیکٹ لینا، لیکن یہ اسمال انڈسٹری میں بھی آتا ہے. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جا کے انویسٹ کرے گا تو اس کی انویسٹمنٹ میں رسک ایلیمنٹ زیادہ نہیں ہے بلکہ اچھی ریٹرن ملنے کا چانسز ہے. یہی بات ہے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جس پر ہمارے کسانوں کے پاس تو اوبیسلی کیپٹل ہی نہیں ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس وہ ایک ٹیکنیکل نالج نہیں ہے. جیسے ایک گروور ہے ابھی ایسا یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان نے گریجولی آلو میں جیسے ابھی آپ بہت ساری ورائٹیز کی بات کر رہے تھے تو انٹرنیشنل آلو سے بیج آنے یہ سارا تو وہ انہوں نے ایک طرح سے کانکر کر لیا ہے. ابھی بھی وہ دنیا کے نمبر 10 میں نہیں آتے لیکن ون آف دی بگیسٹ سپلائر، مطلب بڑا کام ہے. تو ابھی اس میں اوورسیز انویسٹمنٹ کے بڑے اچھے چانسز ہیں کہ جب یہاں سے آپ جا کے انڈسٹری لگائیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ نارملی یہاں پراپرٹیوں میں گھس جاتے ہیں یا کہیں اور گھس جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یو کے میں جو سب سے بڑی ایک کیا نام کہتے ہیں متھ بنی ہوئی ہے کہ زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ کرتے ہیں پراپرٹیوں میں انویسٹمنٹ، کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی سیونگ ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے پراپرٹی خرید لی تو اس کی ریٹرن اچھی ملے گی تو اس میں لگتے ہیں. اور وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک پیسہ ایک طرف جھونک دیا، ٹھیک ہے، اب اس کو اگر آپ 5-10 سال کے بعد اگر ظاہری بات ہے اس کی پرائز تو اوپر جائے گی، لیکن اس طرح کے پروجیکٹ کر کے آپ امیڈیٹلی اس کی ریٹرن لینی شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پیسے بھی ڈیڈ نہیں ہوتے اور آپ اس سے اور چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں صرف یہی کہوں گا کہ جو نان ٹیکنیکل انویسٹرز ہیں جو اپنا وقت جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور وہ سیف انویسٹمنٹ کی آپشنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہاؤس ہولڈ کے لوگ ہیں جو
یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو آبویسلی اسی قسم کی آپشن بہتر رہیں گی کہ وہ اگر پاکستان میں اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پراپرٹی میں، پلازا میں، ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ انویسٹ کریں. یہ انویسٹرز تھوڑے سے جن کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ انٹرپرینیورز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یو کے میں بھی کچھ نہ کچھ کاروبار کرتے رہے ہیں، ان کی اسکل ہے، یا اپنے کیریئر میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب آگے جاب نہیں کرنی بلکہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق قسم کا انویسٹر ہے جس کو ہم ٹارگٹ اوبیسلی کر رہے ہیں. میں آپ کی ہسٹری سے واقف ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے ایک انٹرپرینور کے طور پہ ہی گزاری ہے. تو یہ اوبیسلی ایک ہاؤس ہولڈ انویسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے بزنس شروع کرتے. بزنس کرنا بہرحال اس میں بڑا ٹائم، ایفرٹ، انرجی اور بڑی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ ہاؤس ہولڈ انویسٹر کے لیے ٹھیک ہے، وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرے اور اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ملک کا اس میں بھی بھلا ہوتا ہے. لیکن اتنا بھلا نہیں ہوتا. جب پروڈکٹیو ایسٹ میں، پروڈکٹیو بزنسز میں انویسٹ کیا جاتا ہے تو اس کا بینیفٹ ظاہری بات ہے آپ کے ملک کو، آپ کی اکانومی کو سکھانے. نہیں، میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن صرف بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ تو بہت ساری ہے. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جن لوگوں کے پاس جاب بھی نہیں ہے، جاب والے تو obviously جاب میں لگے ہوئے ہیں، سو دے probably have a less interest to do anything، اور ان کے گھر کا خرچہ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بزنس میں اس وقت ہی آئیں گے جب جاب سے تھک جائیں گے یا کچھ سیونگ کر لیں گے تو سمجھیں گے اب ہمیں اپنا بزنس کرنا چاہیے. جو ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا ٹرینڈ اپنا بزنس کرنے کا ہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو جاب اورینٹڈ ہیں، جس کی ہی وجہ ہے کہ جاب زیادہ کریٹ نہیں ہوئی. لوگ اپنے طور پہ ہی کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے رہتے ہیں جو کبھی گورنمنٹوں کے ریکارڈ میں نہیں آتا. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. بٹ سیئنگ دیٹ، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان بہت سارے نوجوانوں کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ پروجیکٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ لوگ جو ایکچولی واقعی ان کے پاس ولنگ ہے، جاب بھی نہیں ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے پیسے ڈال کے، کچھ باہر سے لوگ جا کے ڈال کے، اگر یہ گورنمنٹ دیتی ہے، یہ وہ فیلڈ ہے جس پہ لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. ان کے پاس ایک اچھا مارجن کریٹ ہو سکتا ہے. سو میرے خیال میں اس کا اصل جو کہک ہے وہ یہی ہے. کیونکہ میرے پروگرام کی نوعیت زیادہ تر کہ جی یہاں سے اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں پورے یورپ میں، یو کے میں یا کینیڈا، فرانس، جہاں بھی چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، تو بہت ساروں کی ایسی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایک انڈسٹری لگائیں یا کچھ کریں. ہمارا سارا مقصد ہی ہے کہ وہ لوگ جن کو پاکستان سے پیار بھی ہے، جن کے پاس اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں، وہ جا کے اپنے پیسے کسی غلط جگہ پہ لگا لیں یا اس طرح کے بہت ساری چیزیں کر لیں. اگر وہ ایسے پروجیکٹ میں پیسے لگائیں گے تو ان کی ریٹرن بھی اچھی ہے، پاکستان میں جاب بھی چھوٹی موٹی کریٹ ہوگی اور ان کو بھی اچھا پروفٹ ملے گا. ہمارے سارے پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے. انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی میڈیا ہاؤسز اس طرح کے کوئی پروگرام نہیں کرتے. And it's very, very shameful and embarrassing. اچھا، اس میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ بھی اس طرح کے پروگراموں پہ توجہ دے. لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی اتنی زیادہ چیزیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں جو چیز اٹھاؤ اس میں کہیں نہ کہیں ہول ہے. کچھ ویسے بھی نان پروفیشنل لوگ ہیں، ویسے ہی کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں. میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو آپ سے ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ہیں، اسی لیے ہمارے پروگرام کا نام ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے، اور یہ وہ فیلڈ ہے جس پر ہر بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور اگر پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی اچھی بات ہے کہ اس کے پاس اگر سرپلس کیش ہے اپنے ملک میں جا کے لگا سکتا ہے. کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہے. نارملی جہاں پہ لوگ اگر پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے کھاتوں میں بھاگتے رہیں گے اور یہ نہیں وہ نہیں ہوگا. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ کیونکہ جتنے بھی پاکستانی اور ڈوئل نیشنل ہیں ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کسی پاکستانی کا
تو آپ بالکل جا کے کام کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی بھی مدد کر سکتے ہیں, اپنی مدد کر سکتے ہیں, پاکستان میں جاب کریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ جیسے لوگوں کو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے, انیشلی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام کریں, کیونکہ میرا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے. یہاں پہ جو اوورسیز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے منسٹر ہیں صاحبزادہ جہانگیر صاحب, وہ اکثر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, میری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے لوگوں کو بتائیں چھوٹے لیول پہ بھی لوگ جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اچھی ریٹرن مل سکتی ہے, اپنے ملک کی خدمت بھی کریں گے, پیسے بھی کمائیں گے اور چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. ویسے بھی میں نے ایک لمبا تھیسس دے دیا, ویسے بھی جب سے کووڈ-19 آیا ہے پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں. یہاں پہ امپلائمنٹ زیادہ بڑھے گی, اور اگر لوگ, کیونکہ یہاں کی انفارچونیٹلی جو ویج اسٹرکچر ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ آپ اگر کوئی انڈسٹری لگائیں تو آپ کو اس میں ریٹرن ملنے کے چانسز بہت کم ہیں, کیونکہ منیمم ویجز بہت ہائی ہیں. پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ نوجوان بہت سارے ہیں, بہت ساری گولڈن اپرچونٹیز ہیں. سب لوگ پراپرٹیوں کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں, ادھر نہ بھاگیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں کی جا سکتی ہیں اور اس کی اچھی ریٹرن ملتی ہے. ہمارا سارا مقصد آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. اب آپ آلو پہ آ جائیں سر, میں نے لیکچر دے دیا. جی, میں اگر آپ اجازت دیں, میں بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں ہمارے کچھ انفارچونیٹلی پاکستان میں سیکٹر ایسے ہیں جو کہ اوورلی ریگولیٹڈ ہیں, جس میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ ریگولیٹری ہنڈرنسز کریٹ کی ہوئی ہیں. جس طرح ہم نے چینی کی بات کی, شوگر مل لگانا ہو تو وہ ایک بہت مشکل عمل ہے. آپ پروگرام کرتے ہیں مائننگ ایکسپرٹ کے ساتھ, تو اگر پاکستان میں آپ نے کوئی مائن لیز پہ لینی ہے تو یہ اوورلی کمپلیکیٹڈ ہے, ریگولیٹڈ ہے, ادھر چیلنجز ہیں, پرابلمز ہیں. لیکن ان لائک دیٹ, اگر آپ نے جن بزنسز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی اور آج بھی جس بزنس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. جیسے میں نے مختلف پروگراموں میں کہا کہ آپ آئیں یہاں پہ جگہ لے کے اپنی کمپنی رجسٹر کرائیں, ایک نیشنل ٹیکس نمبر لیں اور اپنا کام شروع کر دیں. اگر پنجاب میں آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو میکسیمم یہ ہوگا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی تھوڑا بہت چیک کرے گی کہ آپ فوڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کر رہے ہیں. اور اگر وہ آپ نے ہیسب کی سرٹیفکیشن کا سسٹم لگایا ہوا ہے, جو کہ بالکل لگانا چاہیے, ہر کھانے کی پروڈکٹ پہ لگنا چاہیے, ورنہ آپ لوکلی بھی ڈیمانڈ اس کی اچھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنیشن ہے, تو وہ ویسے ہی پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو بہت زیادہ ایک طرح سے مسٹ ہے, کیونکہ آپ کی جتنی اچھی سرٹیفکیشن ہوگی آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے وینیوز کھل جاتے ہیں, وہ ایک اسٹینڈرڈ چیز بن جاتی ہے. نہیں تو مارکیٹیبلٹی امپروو کر دیتی ہے. میں چاہ یہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو لے کے جاؤں اسپیسیفک ٹوورڈز جو ہم جن پروسیسز کی بات کر رہے ہیں. پوٹیٹو فلیکس اور پوٹیٹو پاؤڈر بنانے کا پروسیس جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی, جو ہم نے پچھلی دفعہ ٹیکنالوجیز 4-5 ٹیکنالوجیز کی بات کی تھی, جس میں سن ڈرائنگ تھی, سولر ٹنل ڈرائنگ تھی, انڈائریکٹ ڈرائنگ تھی. ان ٹیکنالوجیز کے اندر آپ یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ پتلے سلائسز کاٹ کے آلو کو ڈی ہائیڈریٹ کر لیں. جب آپ اس کو سلائسز کو ڈی ہائیڈریٹ کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آپ اس کو پیکٹ میں ڈال کے تو کنزیومر تک پہنچا دیں, اور کنزیومر اس پیکٹ کو گھر میں عام رکھ لے اور وہ اس کو نکالے کڑھائی میں ڈالے, تو وہ ایک ریڈی ٹو کوک آپ کی جو ہے نا وہ چپس کا ایک کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ایک ریلیٹیولی لو ویلیو ایڈیشن کا پروسیس ہے. یہ جس پروسیس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہائی ویلیو ایڈیشن ہے, یہ بالکل میکنائز پروسیس ہے, اس میں ڈرائنگ بھی جو ہے وہ میکنائز طریقے سے کی جائے گی. یہ پروسیس بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے. آپ کو جب فیلڈ میں سے ایک پھل آتا ہے, اس کیس میں آلو ہے, تو اس کی سارٹنگ کرنی پڑتی ہے, وہ مشین پہ ہی سارٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اس کی واشنگ اور ڈی اسٹوننگ کرتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی وہ کنویئر سے گزر کے وہ واشنگ چیمبر میں جاتا ہے, جہاں پہ پانی سے اس کو دھو لیا جاتا ہے. ڈی اسٹوننگ برشنگ اور ڈی اسٹوننگ سے ہوتا ہے یہ کہ آلو کے اندر اکثر چھوٹے چھوٹے کنکر وغیرہ کہیں پہ اگر لگے ہوئے ہیں تو وہ برش سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد آلو کی پیلنگ کی جاتی ہے, آلو کے اوپر سے اس کی جلد ہے وہ نکالی جاتی ہے.
اور اس کے بعد اس کی سلائسنگ کر کے چھوٹے بلاکس میں اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سارے میکنائز پروسیس ہیں. یہ اس میں انسان سوائے یہ کہ تھوڑی بہت وہ سارٹنگ اور گریڈنگ جو ہے وہ کنویئر لائن پہ لیبر کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ گندے پیس اٹھا کے باہر نکالتی جائے. باقی یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے یہ فلی میکنائزڈ ہے. ٹھیک. پھر ہم نے اور چائنا میں بھی اویلیبل ہے, پوری دنیا میں اویلیبل ہے, یہ مشینیں اویلیبل ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور پاکستان میں بھی ویسے اس کی اویلیبلٹی ہے یا مینوفیکچر نہیں ہو رہی. اس سے آلدو پاکستان میں بہت ساری ایسی مشینری ہے جو پاکستان میں بھی آن ڈیمانڈ فیبریکیٹ کر دی جاتی ہے. ہم نے پاکستان میں پورے پلپنگ یونٹ جو ہیں وہ مینوفیکچر کر کے لگائے ہیں. یہ میڈیم سائز انڈسٹری ہے, لیکن میں ٹیکنیکل کام بہت سارا ہو جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیشین جو سے ہیں بہت اچھے ہیں. اگر اس کو اردو کی ٹرمنالوجی میں کہ پاکستان والے جگاڑ کرنے میں ان سے بیٹر کوئی بندہ نہیں ہے. اسی طرح کی بات ہے. سو کچھ مشینری اس میں سے جو ہے وہ لوکل فیبریکیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن آگے میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا تھا. یہ کچھ اسپیشلائز مشینری اس میں چاہیے جس کو مینوفیکچر کرنے کی قابلیت جو ہے, اچھی کوالٹی لینے کی قابلیت پاکستانی ابھی نہیں ہے. وہ اس طرف چلتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سوری لے کے پورا پروسیس سے چل سکوں. جب یہ سلائسنگ کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بلانچنگ کا پروسیس جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ 70 ڈگری ٹو 100 ڈگری کے پانی, گرم پانی کے اندر, ابلتے ہوئے پانی کے اندر سے اس کو گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے گزارا جاتا ہے. 1 سے 2 منٹ کا یہ پروسیس ہوتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی ڈی کلریشن نہیں ہوتی. جب آپ اس کو ڈی ہائیڈریشن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا. عام طور پہ جو ہم ڈی ہائیڈریشن کرتے تھے اس میں کرتے یہ تھے کہ بلانچنگ کے بعد اس کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے جاتے تھے. اگر وہ چھوٹا موٹا کیمیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو وہ چینی لگانی ہے یا کوئی اور کوئی پرزرویٹو لگانا ہے تو وہ لگا لیا, لیکن پھر اس کے بعد اس کو لے گئے ڈی ہائیڈریشن چیمبر میں. یہاں پہ یہ پروسیس آ کے یہاں سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جب آپ نے فلیکس اور پاؤڈر بنانا ہے پوٹیٹو کا یا اور بھی فروٹس ہیں تو وہاں پہ آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ اس کو کوکنگ کرنی پڑتی ہے, اس کو ابال لیا جاتا ہے. ابلے ہوئے آلو کو میش کیا جاتا ہے, اس کو مشین کے تھرو ہی بالکل وہ اس کی میش پوٹیٹو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ میش پوٹیٹو جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کے لیے جاتا ہے. آپ اگر وہ فیزیبلٹی اس کی ڈاؤن لوڈ کریں گے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے ڈرم ٹائپ ڈی ہائیڈریشن کا پروسیس اس میں انٹروڈیوس کرایا ہے. جب یہ میش پوٹیٹو وہ ڈی ہائیڈریشن چیمبر میں جائے گا تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو کے پوٹیٹو فلیکس میں کنورٹ ہو جائے گا. یہی پروسیس رہتا ہے, لیکن ایک کمپلیکس مشینری. یہ جو ڈرم ٹائپ ڈی ہائیڈریشن ہے یہ پاکستان میں بھی اس کے آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں, لوکلی فیبریکیٹ بھی کی جا سکتی ہے, امپورٹڈ بھی آپشنز اویلیبل ہیں. لیکن جو میں آپ کو پوٹیٹو پاؤڈر کی بات بتانے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے. یہ شاید امپورٹڈ ہی مناسب رہے گی. لوکل اس کی پروڈکشن آئی ایم شیور کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن بہتر ہے کہ یہ باہر سے اگر اس کو کر لیا جائے. اس میں جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں 3 اسٹیج ڈرائنگ. یہ ایک مشین ہے جو 3 مختلف سٹیجز کی ڈرائنگ خود ہی اپنے اندر کر کے کرتی ہے. تو جہاں پہ ڈی ہائیڈریشن کے پروسیس میں جب وہ آپ اس کا موئسچر ایویپوریٹ کرتے ہیں تو موئسچر کانٹینٹ عام طور پہ جتنا بھی کسی فروٹس اور ویجیٹیبل میں ہوتا ہے اس کو رفلی ڈراپ کیا جاتا ہے گرم ہوا کے کو اس میں سے گزار کے, اور اس کو 12 سے 15% پہ لے آیا جاتا ہے. جب وہ 12 سے 15% پہ آ جاتا ہے تو اس کو ڈی ہائیڈریٹڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کہا جاتا ہے. سو جب ہم نے اس کے چپس بنانے ہیں تو وہ ڈی ہائیڈریشن 12 سے 15 کے بیچ میں اس کا موئسچر آ جائے گا. جب ہم نے اس کے فلیکس بنانے ہیں تو وہ 12 سے 15 کے بیچ میں اس کا موئسچر آ جائے گا. لیکن جب ہم نے اس کا پاؤڈر بنانا ہے تو اس کی جو ہے نا اس کو فردر اس کے موئسچر کانٹینٹ کو ڈراپ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈی کنسٹرکٹ ہو کے پاؤڈر فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور جو پاکستان میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت
पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया जा रहा है, ज़्यादातर वो फ्लेक्स और पाउडर, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, इंपोर्ट की जाती हैं, और एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपको वहाँ से एक्सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे ही आप उसकी खपत ले सकते हैं, एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं इसकी मार्केट किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, क्या मार्केट है, बिल्कुल उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो 3 स्टेज ड्राइंग है, इसमें जो पहली स्टेज है वो है एयर लिफ्ट ड्राइंग। ठीक है, ये मोर और लेस उसी किस्म की ड्राइंग है जैसी हमारी नॉर्मल डिहाइड्रेशन है कि हवा से मॉइस्चर को लिफ्ट किया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस आ जाते हैं, नंबर 2 पे आ जाती है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग। ये एक गर्म प्लेट पे इसकी ड्राइंग की जाती है। और फाइनली जो तीसरा स्टेप है इसका, उसको कहते हैं स्ट्रीम हीटर ड्राइंग, भाप की हीट से इसको। तो ये इस प्रोसेस से जब एयरलिफ्ट ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड ड्राइंग और स्ट्रीम हीट ड्राइंग के एक प्रोसेस से इस एक मशीन में इस आलू की मैश्ड आलू को जब गुजारा जाता है, तो ये बिल्कुल ये रिकंस्ट्रक्ट होके ये एक पाउडर की शक्ल जो है वो में आ जाता है। ये यही प्रोसेस जो है, ये बहुत सारे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी अगर आपने पाउडर की शक्ल में लेके आना है तो ये इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 स्टेज ड्राइंग, ये सूरज की रोशनी में नहीं हो सकता। आपकी बात कर रहे हो, अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, अभी तो हम पोटैटो पे बात करें, और भी कुछ आइटम है जिसको इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करके, तो उसमें भी एक अच्छा मार्जिन है, उस पर हम किसी और वक्त बात कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ पोटैटो से रिलेटेड है। तो जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाना पड़ेगा या जो लगाना चाहता है, रिटर्न मार्केटिंग पे हम आ जाते हैं, और भी चीज़ों में किया जाता है। चले आप बात को आगे लेके चलें। इस प्रोसेस के थ्रू जो है आप उसको पूरी तरह से पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये पाउडर जो है वो किस काम में आता है? जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तान इस फ्लेक्स और पाउडर्स को इंपोर्ट करता है दुनिया से अपने इस्तेमाल के लिए। तो इसके डोमेस्टिक यूज भी हैं, कमर्शियल यूज भी हैं और इंडस्ट्रियल यूज भी हैं। डोमेस्टिक यूज इस तरीके से है कि घरों में ये आम खाने पकाने के लिए ये पाउडर और ये फ्लेक्स इस्तेमाल होते हैं। इनको जो है, ये जिस तरह आप ये कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं या मैदा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये भी एक पोटैटो का जो पाउडर है, ये भी उसी किस्म का काम करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी ट्रेड्स और इसके यूजेज जो है वो कॉर्नफ्लोर से थोड़े से डिफरेंट है। वो आप किसी एक्सपर्ट की बात करेंगे तो आपको बता देंगे कहाँ पे क्या चीज़। ख़वातीन बड़ी आसानी से समझ सकती हैं जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, तो किसी न किसी फार्म में, किसी न किसी घर में या किसी भी इंडस्ट्री में ये जरूर इस्तेमाल होती होगी, तो उनको अंदाजा हो जाएगा। आगे चलें, आप इस बात को लेके चलें। अच्छा, इसकी जो आगे डोमेस्टिक यूज से आगे निकलते हैं और हम चलते हैं इसके कमर्शियल यूज की तरफ। तो ये रेस्टोरेंट्स में भी इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए। ये बेकरीज की बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आपके पैटीज बनते हैं, या किसी चीज़ पे उसको ब्रेड क्रम्स चिपकाने के लिए कोई लगाना है, कोई मटेरियल लगाना है, तो ये उस बेकरीज में अभी इसका इस्तेमाल जो है ये बेस मटेरियल के तौर पे किया जाता है। इससे पोटैटो चिप्स भी बनाए जा सकते हैं अगर इसकी इंडस्ट्रियल यूज की तरफ आ जाए, और पोटैटो स्टिक्स भी बनाई जा सकती है। पोटैटो स्टिक्स आप फ्राई करके खाते हैं। उसके अलावा जब हम इंडस्ट्रियल यूज में आप इसको देखते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेस मटेरियल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने कोई दवाई का कंपाउंड अगर डालना है, तो उसको जिस बेस मटेरियल पे उसको डाला जाता है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इसकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। मैं आपको मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। इसी तरह कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी इसको बेस मटेरियल के तौर पे, जो कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसको कॉस्मेटिक जिस बेस पे उसको अप्लाई करना है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि इसका जो स्किल और पील्स वगैरह होंगी, जो इसका कचरा वगैरह है, उसको एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आलू तो आगे प्रोसेस होके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्लेक्स एंड पाउडर, वो तो उसकी तो इस्तेमाल अपनी जगह पे है। जो इसमें से वेस्ट निकलेगी वो एनिमल फीड की इंडस्ट्री को जो है वो उसमें चली जाएगी, और एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वहाँ पे
اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے مختلف استعمال ہیں جو مختلف انڈسٹری میں گھروں میں اس کو کی جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ پاکستان اس کا ایک امپورٹر ہے، اور سب سے پہلے تو جو مارکیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں اب ان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس کی جو دوسری امیڈیٹ مارکیٹ ہے وہ اوبیسلی ہمارا ہمسائے میں چائنا ہے، وہ بھی ایک وہ اس کا امپورٹر ہے، اور وہ جو ہے اس کی ادھر بھی ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس طرح دنیا اس خطے کی جو دوسری مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا اوور آل پروسیس ہے. اگر اس میں کوئی فردر آپ بس میرا سوال یہ ہے، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، آپ نے کہا کہ یہ اسمال انڈسٹری میں بھی لگ سکتا ہے، تو یہ اسمال مینس کہ اس میں کتنی کوئی رف آئیڈیا کہ کتنی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ اسمال اور میڈیم سائز میں لگ سکتا ہے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ اسمال اینڈ میڈیم سائز کاٹیج انڈسٹری نہیں ہوتی ہے. یہ 1 2 4 لوگوں کی جو ایک کمپنی ہے وہ نہیں ہے. یہ 9 سے شروع ہوتی ہے اسمال انٹرپرائز، اور ایک جو میڈیم انٹرپرائز ہے اس کے 250 امپلائیز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسمال کی بات کریں، سے فار ایگزامپل آپ کو میں پاکستان میں جا کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی اس کو بالکل اپ ٹو کمنگ رننگ، اس کو سارے ایکسپرٹ ہائر کرنے کے بعد کوئی ایک رف فگر آپ کے ذہن میں ہو؟ میرے فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں اس کی فیزیبلٹی جو ہے، جیسے میں آپ کو بتایا پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. وہ اوبیسلی اس قسم کی ڈسکشن سے پہلے میں اوبیسلی اپنی تیاری اور اپنے نوٹس وغیرہ تو دیکھتا ہوں، لیکن مجھے وہ جو فگرز اور نمبرز ہیں وہ اس طرح تمام فیزیبلٹیز کے یاد نہیں ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اسمال ٹو میڈیم سائز کمپنی کا پروسیس ہے. یہ چند ملین روپیوں کا کاروبار ہوگا، یہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوگا، یہ ملین، 1-2 کروڑ کا کام ہوگا. مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں ہے، لیکن یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوچھ رہا ہوں فار فیوچر ریفرنس، کیونکہ آئندہ سے آپ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہم نے بہت ساری جو پنجاب گورنمنٹ کی آپ کہتے ہیں فیزیبلٹیز موجود ہیں، اوبیسلی ہم لوگوں کو یہ بھی کہیں گے. تو آئندہ سے کوشش کیجیے یہ کسی کو تھوڑا سا ایسی انفارمیشن. اب ہم نے اتنی گفتگو کی، اور جب اگر کسی کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ جا کے انڈسٹری لگائے، تو اس کے پاس ایک فگر ہونی چاہیے کہ وہ کتنی انویسٹمنٹ بندہ کر سکتا ہے. کیونکہ نارملی کوئی بھی، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر لوگوں کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہم ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل اس میں ایک بہت بڑا مارجن ہے، آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، اچھی ریٹرن ملے گی، آپ کے پیسے بھی نہیں ضائع ہوں گے. کیونکہ ہر بندہ جو اس طرح کے بزنس میں آنا چاہتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے اپنی سیفٹی، کیونکہ کسی نے اپنا پیسہ لے کے لگانا ہے. سو فرسٹ تھنگ ہی ول چیک کہ جی میری کتنی انویسٹمنٹ ہے، کس طرح کی کاسٹنگ ہے، تو اس کے حساب سے بندہ اپنی آگے آنے والا پلان کرتا ہے. تو میں آئندہ سے کوشش یہ کروں گا، یا بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے ہم نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں، چلیں آج ہی کے پروگرام کی بات لے لیتے ہیں. اس کی کوئی تھوڑا سا آپ چھوٹے بڑے فگرز، رف فگرز بتا دیں، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ بھی یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک اور تنظیم ہے جو جمپ سٹارٹ کے نام سے ہے. بہت سارے لوگ، ایک بڑا کنسورشیم سے بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں بزنس کر بھی رہے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں. اب ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچنی ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو انویسٹر ہیں. پچھلے دنوں ہماری ایک دوست یہاں سے گئے تھے، تو وہاں وہ انویسٹمنٹ کے سلسلے میں گئے تھے. اور اگر یہ سارے پروجیکٹ ہمارے ذہن میں ہوتے یا لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ کرتے. پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن لوگوں میں موجود ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس پہنچنا کیسے ہے. اور میرا پھر وہی عادت ہے، ان سب پروگراموں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو، پاکستان کی ویسے بھی ضرورت ہے کہ اوورسیز انویسٹمنٹ چاہیے، ان کو ہم گائیڈ لائن دے کے بھی ہاں یہ کام ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے آئندہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر، یا جیسے آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو ایکسپرٹ ہیں،
آپ بے شک ان کو لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں تاکہ ہمیں کوئی ایک پراپر انفارمیشن کسی طریقے سے یعنی کہ اس کو پازیٹیو فارم میں لا لیں. جی اچھا میں آپ جب یہ ساری بات کر رہے تھے تو میں نے اپنے پاس ساری ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے, میرے کام آتی رہتی ہے. لیکن یہ پری فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہیں یہ اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں. یہ اور اس وجہ سے میں اس ڈیٹیل میں اکثر جانے سے اوائڈ کرتا ہوں. اب یہ پرٹیکولر جو فیزیبلٹی بنائی گئی ہے اور اوبیسلی آپ اس سے تھوڑا سا ویریٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کچھ ایگزمپشنز لی ہیں. ایک ایگزمپشن انہوں نے یہ لی ہے کہ یہ سالانہ جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ 5000 ٹن کی انہوں نے لگائی ہے. اوبیسلی کتنے اسمال پروسیسنگ پلانٹ کی بات کریں؟ نہیں یہ تو اچھا دیکھیں 5000 ٹن کا اگر پروسیسنگ پلانٹ ہے تو یہ تو بڑا اچھا خاصا بڑا مطلب میڈیم سائز پروجیکٹ ہے, یہ اسمال سائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نیچے اور اوبیسلی یہ جتنی اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کو ہم کم کرتے جائیں گے وہ پروجیکٹ کی کاسٹ پہ اس کی فیزیبلٹی پہ افیکٹ آتا جائے گا. تو یہ پری فیزیبلٹی کچھ ازمپشن کی بیسس پہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ہمیشہ. پھر اس میں اوبیسلی لینڈ جو ہے وہ کتنے کا خریدا ہے آپ نے, بلڈنگ کی انہوں نے کچھ کاسٹنگ وغیرہ کی ہے. جو مشینری ہے وہ انہوں نے چائنا سے امپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور وہ تقریباً 600 ملین کی جو ہے وہ مشینری انہوں نے اس کی جس ٹائم پہ فیزیبلٹی بنی تھی تو جو چائنیز انہوں نے کوٹیشنز وغیرہ اکٹھی کی تھی 600 ملین کا 6 کروڑ کی مشین. جی 6 نہیں یہ 600 ملین کتنے بن جاتے ہیں 60 کروڑ نہیں بنتے تقریباً 7-8 ڈالر آپ ڈالر کے ساتھ 7-8 کروڑ. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جیسے جیسے کیپیسٹی اس پرٹیکولر فیزیبلٹی سے اوپر یا نیچے ہوگی مشینری کی جو ہے لوکل فیبریکیشن ورسز چائنیز ورسز یورپین وہ ویریشن آتی جائے گی. لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا جو یہ پرٹیکولر فیزیبلٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ساتھ اپنی اسکرین پہ کھول کے دیکھ رہا تھا تو 5000 ٹن ایئر کی انہوں نے کیپیسٹی رکھی ہے. یہ ایکچولی ایک بڑا کم از کم یہ فیزیبلٹی جو بنی ہے یہ میڈیم سائز پروجیکٹ کے لیے بنی ہے. اس کو بڑا نہیں کہہ سکتے, میڈیم سائز پروجیکٹ کے لیے بنی ہے. اگر آپ اس فیزیبلٹی کو میں ہر چیز کو آدھا کر دیں گے تو چیزیں وہ اس کی لیکن اگر آپ اس کو 25% صرف رہنے دیں گے آف دس فیزیبلٹی تو یہ پری فیزیبلٹی ہے. جو فیزیبلٹی ہے یہ آپ کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دے سکتی ہے لیکن آپ کو آبویسلی پھر اس پہ فردر ورکنگ جو ہے وہ خود کرنی پڑتی ہے اپنی فریش کوٹیشنز. یہ فیزیبلٹی مجھے جہاں تک یاد ہے 2017 کے اینڈ میں ہم نے بنوائی تھی. اب آپ اگر مشینری کے کسی ایکسپورٹر کے پاس جائیں گے چائنا میں اس کو کوئی کانٹیکٹ کریں گے کسی ایکسپورٹر کو تو وہ کوٹیشن میں شاید تھوڑی ویریشن آ جائے. تو یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ساری انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. کون سی انفارمیشن آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں اوائڈ کرتا ہوں فیزیبلٹیز کے اندر جانے میں, کیونکہ یہ فیزیبلٹیز جو ہے نا یہ ان میں چند ازمپشنز استعمال کی جاتی ہے. پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہوگی, لوگ کتنے چاہیے ہوں گے, جگہ کون سی پہ لگائیں گے. تو میں بجائے اس کے کہ ایک ایسی چیز آپ کو دے دوں جو ویریٹ کرنی ہے جب آپ کے ایکچوئل انویسٹر نے آنا ہے اور اس نے کہاں لگانا ہے کتنی کیپیسٹی کا لگانا ہے کیا کرنا ہے, تو میں آپ کو ایسی انفارمیشن کو دینے سے اوائڈ کرنے کے حوالے سے میں بار بار ریفر کرتا ہوں کہ آپ فیزیبلٹی کو دیکھیں. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. ہوتا یہ ہے کہ کوشش ہم یہی کریں گے کیونکہ جو مجھے لگتا ہے ایز ان مائی لائکنگ جو بڑا بزنس مین ہے بڑا بزنس مین سے اگر میڈیم پروجیکٹ بھی لگانا ہے یہاں سے اٹھ کے کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں وہاں پہ جا کے ایک دم سے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں لگائے گا. اور اگر اسے لگانا ہوگا تو اس کے پاس سورس بھی ہیں اس کے پاس پیسے بھی ہیں وہ بندہ کر سکتا ہے. ہمارا جو اوور آل مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسمال انڈسٹری میں جا کے کام کر سکتے ہیں اور بڑے ویلنگ ہیں, صرف ان کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بڑا انویسٹر ہے ٹھیک ہے وہ بھی آ سکتا ہے, وہ بھی اس سے انفارمیشن لے سکتا ہے, لیکن ایکچوئل چیز ہے یہ ہمارے جو مجھے سمجھ آتی ہے آئی مائٹ بی رانگ کہ میں اٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسمال انڈسٹری میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, انہوں نے یہاں پہ محنت کی ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور
خود obviously اپنی جو محنت کا کمایا ہوا پیسہ وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو انکریج کیا جائے. بڑا بزنس مین تو خود اپنے راستے بنا لیتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ان کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں, وہ تو آپ جیسے ایکسپرٹ ہائر کر کے وہ اپنی ساری چیزیں بنا لے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑا بزنس مین یہ نہیں کہ ان کے نہیں آنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آئندہ سے تھوڑا سا کوشش کیجیے کہ تھوڑا سا ایک رف فگر ہو, اس میں اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ آپ کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمپشن بیس ہے. تو اس کے جی میں صرف آپ کی بات کو تھوڑا سا دیکھیے, میں جس وقت ہم یہ ورکنگ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, اس میں بہت سارے سالوں کی ایک ایفرٹ, ایک ہسٹری, ایک محنت ہے جن کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے. اور پھر وہ اس وقت ہم اوبیسلی پاکستان میں جب ہم ایگریکلچر ویلیو چینز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم تو وہ تمام اسپیکٹرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں چھوٹا بزنس مین کا کوئی اپرچونیٹی نکلتی ہے تو ہم اس کو بھی فردر ڈیولپ کرتے ہیں. اگر میڈیم سائز کے لیے نکلتی ہے اس کو بھی کرتے ہیں, اسمال سائز کے لیے نکلتی ہے اس کو بھی کرتے ہیں. ہمارے جو پچھلے 2 پروگرامز ہیں, اگر میں ان کو آپ کے لیے تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کے حوالے سے, کیونکہ میں آپ کی بات کو کسی حد تک سمجھ گیا, اگر ہم اس کو سمپلیفائی کرنے کے حوالے سے میں تھوڑی سی کلاسیفیکیشن کر دوں کہ ان میں سے کون سے پروجیکٹس جو تھے وہ اسمال لیول پہ کیے جا سکتے ہیں, کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو میڈیم لیول پہ کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے جو بہت کارپوریٹ ہائی لیول ہے ان کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں. تو میں یہ کہوں گا جی کہ جو سن ڈرائنگ کی ہم نے جب انیشلی بات کی تھی, جب ایک سمپل ٹنل میں لگا کے آپ آن فارم یا کسی آف فارم ایک سمپل ڈرائنگ کا کام کر سکتے ہیں, یہ تو بہت چھوٹے پیمانے پہ ایون کاٹیج لیول پہ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے تو آپ کو اسمال سائز انویسٹر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اوبیسلی والیوم کم ہو جائیں گے. اگر آپ اسمال سائز انویسٹر کے طور پہ سن ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں یا سولر ٹنل ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. اوبیسلی جب آپ میڈیم سائز انویسٹر کے طور پہ آنا چاہیں گے تو آپ پھر سولر ٹنل ڈرائنگ کی طرف آپ کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا, اور آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ تھوڑا سا زیادہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ ڈیولپ کریں جو ایکسپورٹیبل بھی ہو. میں نے اس دن بات کی کہ سن ڈرائنگ اور سولر ٹنل ڈرائنگ جو ہے اس میں ہیسپ سرٹیفکیشن obtain نہیں کی جا سکتی, جو کہ پاکستان کے انڈسٹریل جو بائرز ہیں وہ بھی مانگتے ہیں اور انٹرنیشنل بائرز بھی کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ میڈیم سائز کے ایک انویسٹر ہیں تو آپ کو سوٹ یہ کرے گا کہ آپ انڈائریکٹ ٹنل ڈرائنگ, فیول پاور ڈرائنگ یا ہائبرڈ ڈرائنگ کی طرف جائیں. ٹھیک, سو یہ 3-4 فیلڈز ہیں. ظاہری بات ہے ان کی جیسے جیسے آپ کیا کہتے ہیں زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے جائیں گے, مشینری تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی جائے گی. اینڈ آف دا ڈے از دی پروسیسنگ پلانٹ who can be very جیسے بڑھتی جائے گی, اس کی سائز کی بات ہے کتنا بڑا ہے, سائز بڑھ جائے گی, سوفسٹیکیشن بڑھ جائے گی, مارکیٹ کی اپرچونیٹیز زیادہ بڑھ جائیں گی. لیکن کیونکہ آپ نے بات کی چھوٹے انویسٹر میڈیم انویسٹر کی, تو وہ میں تھوڑی سی کلاسیفیکیشن, کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ شاید مجھے پیچھے سے اندازہ ہوتا ہے لیکن وہ بات سامنے اگر رکھی نہ جائے تو آپ کی شاید تمام آڈینسز کو تو واقفیت نہیں ہوگی. آج جن چیزوں کی ہم نے بات کی تو اس میں ہم نے 3 پوٹیٹو کے حوالے سے جب بات کی تو 3 پروسیسز کی بات کی, جس میں سب سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ ڈی ہائیڈریٹڈ چپس بنانے کی. تو وہ ایک چھوٹے پیمانے پہ کوئی ٹنل میں کیونکہ وہ کی جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن, وہ ڈی ہائیڈریشن انڈائریکٹ ٹنل میں بھی کی جا سکتی ہے. تو وہاں پہ تو آپ کو کوئی چھوٹا انویسٹر کو بھی ایک اسپیس مل جاتی ہے. جب ہم وہاں سے جمپ کرتے ہیں فلیکس کی طرف تو وہ بھی چھوٹے اور درمیانے انویسٹر دونوں اس میں آ سکتے ہیں. جب ہم پاؤڈر کی طرف جائیں گے تب میڈیم پہ چلا جائے گا, کیونکہ ایک ایسی سوفسٹیکیٹڈ مشین کی ضرورت ہے جو کہ 3 پروسیسز سے گزارتی ہے ایک چیز کو, تب جا کے وہ پاؤڈر میں کنورٹ ہوتا ہے. پھر آپ کی انویسٹمنٹ بڑی ہوگی لیکن اس کی آپ کی ریٹرن بھی اچھی ہیں, کیونکہ آپ 2 چیزیں کر رہے ہیں. آپ لوکل لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو امپورٹ نہیں کرنا پڑ رہا, تو اس کی مارکیٹیبلٹی بھی بہت ایزی ہو جائے گی. اچھا بات ہے بابا صاحب کہ ہماری گفتگو میں ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو گیا, تو ہم چاہیں گے کہ آج اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سو تھوڑا سا اس کو فائنل ٹچ کر کے تو پھر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. خاصا انفارمیٹو تھا, ڈیٹیلز میں بات ہوئی. بعض لوگ شاید ڈیٹیلز میں چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن مقصد ہمارا یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں
تو آپ نے جب تک اس کی ڈیٹیلز نہیں دیکھنی تب تک آپ کے پاس اس کی پکچر نہیں آتی. ادروائز جیسے وہ ہمارے اعتزاز اعظم نے کہا ہے کہ ججز فیصلہ کر دیتے ہیں تو پورا کیس بھی نہیں پڑھتے, تو وہ اسی طرح کی پھر بات ہو جائے گی. سو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مقصد یہی ہے کہ ایک تو میرے پاس اگر کوئی بندہ ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے تو میں اگر اس کے بغیر ڈیٹیل سے بات کروں گا تو بات کی ایکسپلینیشن بھی نہیں بنے گی. سو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ڈیٹیل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں کی پراپر نالج ہونی چاہیے. ہمارا 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا. پروگرام ہم نے آج چھوٹا کرنا تھا لیکن لمبا ہو گیا, تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. آخر میں یہی کہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نیا دن کے پروگرام کو دیکھتے رہیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں وہ کرتے رہیے, اور ہم پھر ملیں گے اگلے ٹیوزڈے UK کے ٹائم 1 سے 2, پاکستان کا 5 سے 6. بہت شکریہ.